बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पहले सबक का आगाज कर रखा है जिसका नाम है ए खुदा। और आज हमने अपनी इस हमद का ए खुदा का 5वां हिस्सा पढ़ना है। इसमें शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि इंशाल्लाह आज के सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकें और नज़्म नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज के सबक की तकमील के बाद इंशाल्लाह आप सीख सकेंगे या सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि जो आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ़ हैं और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो परिंदे हैं, चरिंद हैं, इंसान हैं, जानवर है, हैवान है, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला की हम्द बयान करती है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है। तो हम इंसान जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ात से हमारा दर्जा सबसे बुलंद रखा है, तो हम कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की तारीफ ना करें, उसका शुक्र ना अदा करें, उसकी तस्बीह ना करें। इसी से हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं और हमारा सबक आपको अच्छे से पता है कि हम्द है अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी गई एक नज़्म है। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा कि मुख्तलिफ तस्वीरें और खाके देखना, उस पर गुफ्तगू करना, उस पर इज़हार ख्याल करना और उसे मुख्तलिफ जुमलों में लिख कर बयान करना। उसी से मुतल्लिका आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, आपने मुझे बताना है, एक एक जुमले में आप बताते जाइए कि आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ आ रही है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली तस्वीर है, तो मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस तरह से बयान करूँगी कि इस तस्वीर में एक बच्चा दिखाई दे रहा है और मैं फर्ज कर लेती हूँ कि इस बच्चे का नाम अहमद है। अहमद को फल बहुत पसंद है, उसको सेब और जो बाकी फल और सब्जियां वो सारी उसे बहुत पसंद है, वो उनको शौक से खाता है, या उसको ये फल और सब्जियां खाना पसंद है या अच्छा लगता है। ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिस पे अहमद जो है वो अल्लाह का शुक्रगुजार है। इसी तरह अहमद को शाम का वक्त और समंदर का मंजर भी बहुत पसंद है। अहमद को अच्छा लगता है कि वो शाम को अपने वालिदैन के साथ बाहर जाए, शाम का मंजर देखे। और सबसे आखिर में अहमद इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है, अल्लाह से दुआ मांगता है और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसका शुक्र अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहीं पे मेरी वीडियो को रोकना है और असातिज़ा कराम आप चंद तस्वीर दिखाएं, उनके फ्लैश कार्ड्स तख्ता तहरीर पर चिपका करें या तख्ता नर्म पर, और बच्चों से उन तस्वीर पर कुछ जुमले बोलने के लिए और एक कहानी बनाने के लिए कहिए। जी, तो यकीनन आपने अपने कल के सबक की इस तरह से दोहराई कर ली होगी। अब आप मुझे कुछ बताएंगे कि आसमान पर आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? जी, आपको आसमान पर सूरज नजर आता है और बादल नजर आते हैं। इसके अलावा हाँ जी, आसमान पर चांद भी होता है, रात के वक्त हमें चांद दिखाई देता है, और आसमान पर होते हैं सितारे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको आसमान पे दिखाई देती हैं। शाबाश। और ये तमाम चीज़ें किसने बनाई? बिल्कुल सही, अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें बनाई जिससे हम इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब फ़ायदा उठा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं आज हमद का। और आप सबको ये पता है कि हमद एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने के बहुत तरीके हैं, हर शख्स का अपना अंदाज है। परिंदे अपने अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, हम अपने अंदाज में, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के नाम खुशखत अंदाज में लिखते हैं और उसकी तारीफ बयान करते हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की तस्वीर बनाकर उसकी तारीफ बयान करते हैं। कुछ लोग मजमून लिखते हैं, जुमले लिखते हैं, और कुछ लोग नज़में लिखते हैं। तो हम ऐसी नज़्म
جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، اور ہم آج حمد ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری حمد ہے اس میں جو ہم خاص الفاظ پڑھیں گے، ایسے الفاظ جو آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھے یا آپ کی عام بول چال میں ان کا استعمال کم ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سویرے، پہلا لفظ ہوگا سویرے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس میں پہنچوں، کیا پڑھیں گے آپ؟ پہنچوں۔ اور چڑیاں، چڑیاں ہم نے اپنے واحد جمع میں بھی پڑھا کہ چڑیا کی جمع ہے چڑیاں۔ اور اس نظم میں حمد میں یعنی جس کا نام ہے اے خدا اس میں شامل ہے سہانے۔ اور ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے جھونکے، یہ کیا لفظ ہے؟ جھونکے اور ٹھنڈے۔ تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن کو آگے چل کے آپ اس نظم اے خدا میں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتابیں کھولیے اور اس میں اس پہلے بند کو دیکھیے۔ پہلا بند آپ کا کچھ اس طرح سے ہے، صبح سویرے جب میں اٹھوں، صبح سویرے جب میں اٹھوں، چھوڑ کے بستر باغ میں پہنچوں، چھوڑ کے بستر باغ میں پہنچوں، شاخ پہ کھلتے پھول کو دیکھوں، شاخ پہ کھلتے پھول کو دیکھوں۔ تو پیارے بچوں اس میں آپ کے لیے جو نیا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شاخ۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے شاخ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے اور باری باری بتائیے۔ شاباش، شاخ کہتے ہیں ٹہنی کو، درخت، پودے یا پیڑ کی کسی ٹہنی کو شاخ کہتے ہیں۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں ایک چھوٹا سا بچہ، آپ کے جتنا ایک ننا منا بچہ، وہ اس حمد میں اے خدا میں بیان کر رہا ہے کہ جب میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، بہت سویرے اس کو جاگنے کی عادت ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم پہ فجر کی نماز اس لیے فرض ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں خاص برکت رکھی ہے، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کا پورا دن بہت حشاش بشاش اور خوش گزرتا ہے۔ تو بچہ بیان کر رہا ہے کہ جب میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور میں بستر چھوڑوں، اپنے بستر سے نکل کے باغ کی سیر کو جاتا ہوں، ہم یہاں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ باغ کی سیر کو جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اس باغ میں صبح صبح قدرت کے مختلف نظارے دیکھتا ہے، جس میں سے ایک نظارہ کیا ہے کہ وہ شاخوں پہ کھلتے ہوئے ننے ننے پھولوں کو کھلتے دیکھتا ہے۔ وہ پھول جو کومپل ہوتے ہیں، یعنی پھول سے پہلے ابھی ان کی منزل ہوتی ہے، تو وہ اس وقت صبح کی جب ان پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، تو وہ کومپلیں جو ہیں وہ پھولوں میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ سب نظارے وہ کس وقت دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ تمام بنائے ہوئے نظارے، یہ خوبصورت نظارے وہ بچہ صبح سویرے اٹھ کے دیکھتا ہے۔ اگلا بند ہے آپ کا، ننھی چڑیاں مجھ سے پہلے، ننھی چڑیاں مجھ سے پہلے، پیڑ پہ بیٹھی گائیں مل کے، پیڑ پہ بیٹھی گائیں مل کے، کتنی خوشی سے گیت سہانے، کتنی خوشی سے گیت سہانے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو یہ بھی آپ پہلے بند سے ملتا جلتا آپ کا اگلا بند ہے کہ وہ بچہ جو باغ میں گیا، صبح سویرے وہ اٹھا اور وہ باغ میں گیا، پہلے اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ اس نے شاخوں پہ کھلتے ہوئے تازہ اور نئے پھول دیکھے، پھر اس نے دیکھا چھوٹی چھوٹی پیاری معصوم چڑیاں، وہ اس بچے سے پہلے وہاں پہ موجود تھی۔ آپ کو پتہ ہے چڑیاں پہلے سے کیوں موجود ہوتی ہیں؟ ہاں جی، چڑیاں باغ میں پہلے سے اس لیے موجود ہوتی ہیں کہ ان کے تو گھونسلے ہی باغ میں ہوتے ہیں۔ باغ میں جو پیڑ جو درخت ہوتے ہیں ان کے گھونسلے، ان کے گھر اسی پہ ہوتے ہیں اور وہ وہیں پہ موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بچے سے پہلے وہاں پہ تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پیڑ پہ بیٹھی گائیں مل کے، اب یہاں پر گائیں سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام چرند پرند جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو وہ بھی پیڑ پہ بیٹھے مل کے گانا گا رہی ہیں، اور اس میں کیا ہے، کتنی خوشی سے گیت سہانے، کہ وہ خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں۔ وہ پرندے، اس میں چڑیاں بھی ہیں اور دوسرے پرندے بھی ہیں، وہ تمام اپنی اپنی دلکش آوازوں میں، خوشگوار آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ہم نے اس بند میں یہ جو پڑھا، اس میں دو نئے لفظ مجھے لگے جو آپ کے لیے نئے ہیں، جیسے پیڑ، تو پیڑ کا مطلب ہوتا ہے درخت یا پودا، ٹھیک ہے، اس کو آپ پودا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سہانے، سہانے کا مطلب ہوتا ہے دلکش۔
تو پیارے بچوں، اب آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر باری باری ایک ایک بند کی مثالی بلند خوانی کیجیے۔ خاص طور پہ آپ نے لے اور آہنگ کا خیال رکھنا ہے اور الفاظ کے تلفظ کو بالکل صحیح ادا کرنا ہے۔ جی، تو آپ سب نے یقیناً بلند خوانی کر لی ہوگی، آپ کو یہ نظم پڑھ کے اچھا لگ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ اس نظم کو پڑھا، اب انہی الفاظ کی مدد سے آپ نے نئے چھوٹے چھوٹے سادہ مصرے بنانے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے لیے ایک مصرع بنایا، صبح سویرے جب میں اٹھوں۔ پہلا مصرع تو وہی تھا نا، صبح سویرے جب میں اٹھوں، ننھی منی چڑیاں دیکھوں، رنگ برنگے منظر دیکھوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے، جو دو بند پڑے انہی بند سے الفاظ لے لیں، یا ان میں سے اسی لے پہ کچھ نئے الفاظ لے کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سادہ سے مصرے یا شعر بنائیے۔ شاباش۔ جی، تو آپ کو یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ آپ تخلیق کے ایک نئے مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ خود سے چیزوں کو کرنا، خود سے چیزوں کو بنانا سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو پڑھا، آج جو بند پڑھا، اس سے متعلقہ جو ہماری مشق کے سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ایک مصرع پڑھا، پہنچوں چھوڑ کے باغ میں بستر۔ اس مصرے کو آپ نے حمد میں اس طرح سے نہیں پڑھا، حمد میں آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے اس کے مطابق اس کو درست ترتیب سے پڑھنا ہے۔ درست ترتیب اس کی جو ہوگی وہ آپ نے اپنی معلمہ کو بتانی ہے۔ وہ تھی چھوڑ کے بستر باغ میں پہنچوں، لیکن آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، ہاتھ کھڑے کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ اس کی درست ترتیب کیا ہے، کہ حمد میں یہ کس طرح سے دیا گیا ہے۔ اور دوسرا آپ کا سوال ہے کہ حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے، سوال نمبر 2، حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ پہلا اس میں سے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ نعت، حمد یا دونوں؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بتانا ہے، سب نے اکٹھے نہیں بولنا، جو درست جواب ہے وہ بتائیں اور پھر اس متعلقہ دائرے کو، جیسے پہلا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، حمد ہے تو اس کو آپ نے نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ اسی طرح اس کا چوتھا حصہ ہے آپ کے پاس، پیڑ پر بیٹھ کر گیت گاتی ہیں۔ آپ نے اس حمد میں جو آج پڑھا اس میں کیا پڑھا کہ پیڑ پر بیٹھ کر کون گیت گا رہا تھا؟ تتلیاں، کوئل یا ننھی چڑیاں؟ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو بتانا ہے، اور پھر اسی درست جواب والا جو آپ کا دائرہ ہے اس کو اپنے نیلے قلم سے بھر لینا ہے۔ شاباش، ان دونوں سوالوں کو کرنے کے لیے ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور ابھی اپنا یہ کام کتاب پہ مکمل کیجیے۔ جی، تو آپ نے اپنا کام کر لیا، شاباش۔ آج کا آپ کا گھر کا کام بھی ہے۔ گھر کا کام کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کے آج پڑھائے جانے والے اشعار میں آپ نے جن چیزوں کا ذکر پڑھا ہے ان میں کچھ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے کاپی پر 2 کالم بنانے ہیں۔ آپ کاپی کا ایک صفحہ لیں، اس پہ اس طرح سے 2 کالم بنائیں گے۔ ایک میں آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اور دوسری سائٹ پہ آپ نے دوسری جو اس جانب آپ نے انسان کی بنائی ہوئی چیزیں۔ یہاں پہ آپ نے یا ان چیزوں کی تصاویر خود بنانی ہے جو آپ نے حمد میں پڑھی، آج جو 2 بند پڑھے ان میں جن چیزوں کا ذکر ہے، یا آپ نے ان کو خود بنانا ہے، اور اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ کو ان چیزوں کی کہیں سے کسی پرانی کتاب سے، پرانے رسالے، میگزین سے کوئی تصویر ملتی ہے اس کو کاٹ کے چسپاں کرنا ہے، اور یہاں پہ جو چیزیں آپ نے پڑھی جو انسانوں نے بنائی ہوئی تھی ان کی تصاویر یا خود بنانی ہے یا ان کو کاٹ کر چسپاں کرنا ہے، اسی طرح سے 2 کالم بنا کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے۔ ورک شیٹ میں اسی طرح سے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت کا اور اسکول کا نام لکھنا ہے۔ پھر آپ کا اس میں سوال نمبر 1 ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے یا ایک سادہ جملہ لکھنا ہے
یا ایک شعر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے سیکھا کہ ہم نے شعر کی جو ہے مشق کی کہ کس طرح سے ہمیں اگر کچھ الفاظ دیے گئے ہوں یا ایک آہنگ اور لے بتائی گئی ہو تو اس میں ہم کس طرح سے ایک شعر خود سے بنا سکتے ہیں. تو آپ جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیں اس کو اس دی ہوئی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے. ورک شیٹ کا دوسرا سوال ہے کہ دی گئی تصاویر پر غور کریں. کچھ تصاویر آپ کو دی گئی ہیں جیسے پھول ہے, عمارت ہے, چڑیا ہے, اور یہ کچھ اور تصاویر ہیں. ان میں سے جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان پر دائرہ لگانا ہے. جیسے چڑیا اللہ نے بنائی ہے تو اس پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے, لیکن جو چیزیں اللہ نے نہیں بنائی اور ان کی تصویریں موجود ہیں ان پر دائرہ نہیں لگانا. اسی طرح سے تیسرا سوال ہے آپ کے پاس, جتنی حمد آپ نے آج پڑھی اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اگلا مصرع ہے, ایک ایک مصرع میں نے آپ کے لیے لکھا ہے, ان کا جو اگلا مصرع ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہے. جیسے ایک مصرع ہے چھوڑ کے بستر باغ میں پہنچوں, تو اس کا اگلا مصرع یہاں لکھیں گے, اور ننھی چڑیاں مجھ سے پہلے, تو اس کا مصرع یہاں پہ لکھیں گے. تو یہ تو ہوا آپ کا آج کا سبق, اس سے متعلقہ آپ کا گھر کا کام اور ورک شیٹ. اساتذہ کرام, آپ مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور آپ کی سہولت کی خاطر لیسن پلان, پی پی ٹیز اور ورک شیٹس کے لنک بھی ساتھ دے دیے گئے ہیں, آپ جب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. شکریہ.